बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 अक्टूबर आज सोमवार का दिन है। ये पहला वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें रख दूँ। रात के जो अडयाला में मुलाकातों की गूंज है, खान को कहाँ ले जाया गया, इसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री और डबल गेम का नतीजा क्या निकलता है, ये बड़ा अहम वीलॉग होगा, आपने सुनना है गौर से। चीफ जस्टिस की हलफबरदारी सदर हाउस में तैयारियाँ शुरू। मौलाना फजलुर रहमान का PTI से अचानक बड़ा राब्ता भी हुआ। मरवत और गंडापुर का बड़ा शानदार इस्तकबाल और तकरीरें भी, पश्तून इकट्ठे हो गए। मरियम नवाज ने पंजाब में एक नया ही मार्शल लॉ लगा दिया है। और जरदारी, मजबूर जरदारी की जलगार सिंध में बेटे के उसने बिलावल ने क्या हरकत की। और घबराहट का वक्त शुरू हो गया एस्टेब्लिशमेंट का कि पाकिस्तानियों का एहतजाज दुनिया भर में फैलने जा रहा है 15 अक्टूबर को। एक हारून रशीद साहब की खबर है, उसका भी मैं थोड़ा सा तफसील से आपके सामने जिक्र करूँगा। 4000 पाकिस्तानियों को भी सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जा रहा है, इसकी भी बड़ी अहम खबर है, ये इनकी तफसील है। लेकिन अली बिन गंडापुर की जो तकरीर पश्तून जलसे में हुई और वहाँ पर जो लोग थे, उसने बड़ा हैरान कर दिया। और ये इसका सिलसिला जो मैं आगे चल के आपको, पश्तून ताकत जो है, ये पख्तून ताकत, इसे हमें गौर से समझना होगा, ये मामला कितना अहम है। लेकिन मुलाकातों की तफसील पहले आपको बताऊँ। अभी तो तहरीक इंसाफ को एक तो ऑफ़र की गया, खान साहब से मुलाकात एक डॉक्टर कर सकता है सिर्फ, जो कोई पैगाम लेकर ना जाए, खान को बाहर की सूरत हाल का ना बताए और जेल के हवाले से खान की सूरत हाल बाहर आके ना बताए। ये एक शर्त रखी गई है। और तहरीक इंसाफ ने 2 नाम भेजे हैं, बैरिस्टर गौहर का और हामिद, साहबजादा हामिद रज़ा का। ये ख़त सामने मंजर आम पर आया, जो नून लीग के सहाफ़ियों की तरफ से है ईरान को से। वो ना तो लेटर हेड है, ना उसमें बैरिस्टर गौहर का कोई टाइटल है। एक फ़ोन नंबर और बैरिस्टर गौहर का नाम लिख दिया उन्होंने नीचे। उसकी वैलिडिटी अभी तक चेक नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ ने बहरहाल बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को दरख्वास्त दी हुई, ये बात तयशुदा है। और ये कहा गया था, और साथ एक पटिशन भी अदालत में जमा हो चुकी है, जिसकी आज सुनवाई भी होगी। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने की है। और अब जो मुस्तनद ज़राए की मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, माजी में 3 उनकी बड़ी ख़बरें और बड़ी अहम ख़बरें उन्होंने अपना नाम राजदारी से ज़ाहिर रखने की शर्त पर दी है। और उसकी वैलिडिटी भी चेक हो जाएगी। आपको पता फ़िलहाल तो मुमकिन नहीं है, लेकिन माजी की इनकी ख़बरों पर भरोसा करते हुए मैं आपके सामने एक ख़बर रख देता हूँ कि इमरान खान की जो इन्फेक्शन और कान के दर्द की वजह से उन्हें पिंडी में CMH अस्पताल में ले जाया गया। और वहाँ खान साहब का चेकअप हुआ और उसमें उन्होंने कहा जी अब कोई तशवीश की बात नहीं है, वापस ले जाए। फिर अडयाला लेकर गए। अब ये तस्दीक और तरदीद तो ज़ाहिर खान साहब से मुलाकात के बाद ही होगी, लेकिन इन्होंने वहाँ जेल से निकाला, ये बात कन्फर्म हुई है। और ये हुकूमत की तरफ से देखें, अब उनके तो जेलर ने पैगाम दिया, बयान दिया कि खान को डॉक्टर की सहूलत भी है, कोई ऐसी कदगन भी नहीं है, किस तरह की अफवाहें चल रही हैं उसमें कोई रियासत या रियासती इनकी खैर बात मैं तस्लीम तो नहीं करता आम हालात में, ये बेवकूफ़ी है इनकी बात मानना। लेकिन वज़न उसमें इस लिहाज से है कि खान की जान और सेहत के हवाले से जो रद्द-ए-अमल है, इस डर से इन लोगों को नींदें इनकी हराम है। मैं आपको तफसील बताता हूँ। नींदें तो वैसे 15 अक्टूबर के एहतजाज का सोच सोच के भी हराम है, जिसकी वजह से जिन्हें 22 अगस्त का जलसा हज़म नहीं हो रहा था, अडयाला के दरवाजे खोल दिए सुबह 7:30। ये 15 अक्टूबर की कॉल होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। और अभी तो जिस तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर की पाकिस्तानी एम्बेसीज़ के सामने ओवरसीज़ एहतजाज का ऐलान कर दिया है, जो बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी एम्बेसीज़ के सामने अब इमरान खान की रिहाई और ये जो सेहत और तशवीश का मामला है, वहाँ पर एहतजाज करेंगे। और एक ऐसे मौके पर शंघाई कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, हिंदुस्तान भी आ रहा है, और उसमें इंटरनेशनल मामला ये बन जाएगा बहुत बड़ा। और नून लीग तो, पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर इस मामले में बड़े खुश है, वो तो चाहते हैं इंतशार हो ताकि उनका इक़्तिदार चले। इसीलिए इस दफ़ा पुलिस को पीछे करके उन्होंने रेंजर्स और फौज को फ्रंट लाइन पे रख दिया है ताकि मामला ज़्यादा ख़राब हो। अब इमरान खान की देखें जान और सेहत के हवाले से हम खदशात का तो जिक्र करते हैं, और उसकी बैकग्राउंड भी है बहुत बड़ा, जो बहुत से नौजवानों को नहीं पता। इसीलिए मैं ख़बरदार करना चाहता हूँ बहुत सी तफसील के साथ। जो तशवीश में, परेशानी में मुब्तला हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह देखें, 77 साल की तारीख में 3 वज़ीर-ए-आज़म और 2 सदूर बाकायदा तौर पर मसनूई हालात में साजिशों से गैर मामूली अंदाज से इस दुनिया से रुखसत हुए। 1951 में लियाकत अली खान और फिर बेनज़ीर भुट्टो 2007 में, दोनों लियाकत बाग में। ये मामला आपको याद होगा, रावलपिंडी में हुआ। फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला भी रावलपिंडी में। ज़ियाउल हक़ का तो आपको पता है, सदर का, फ़ारूक लगारी का लोगों को नहीं पता। 2010 में वो भी, जिस तरह जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ का मामला था, जो मशहूर नहीं हुआ क्योंकि किसी को याद नहीं था, उसके साथ भी यही वारदात हुई है। अब 70 साल की तारीख में 13 सदर आए, 19 वज़ीर-ए-आज़म आए, सिकंदर मिर्ज़ा से लेकर आरिफ अलवी तक। बीच में अयूब खान, ज़ियाउल हक़, मुशर्रफ, ये डिक्टेटर आते रहे। अब अयूब खान, ज़ियाउल हक़, मुशर्रफ और ज़ियाउल हक़, इनका तो आपको पता अमरीत की कहानी का पता है। लेकिन लियाकत अली खान से फार्म 47 के शहबाज शरीफ तक 19 वज़ीर-ए-आज़म जो आए हैं, उनमें से किसी एक का वक्त भी पूरा नहीं हुआ। कभी सियासी बहरान, अदालती बहरान, तो कभी फ़ौजी मुदाखलत।
اور ایک دو وزیر اعظم تو 2 دفعہ 3 دفعہ بھی رہے ہیں۔ اب لیاقت علی خان کو آپ کو پتہ ہے جب شہید کیا گیا تھا اس کے بعد جو دوسرا وزیر اعظم تھا محمد علی بوگرا، اسے بھی ایسی زبردستی ہٹایا گیا، اور یہ سلسلہ 2022 تک عمران خان تک عدم اعتماد تک آیا۔ یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس وقت کے تھوڑے سے حالات کو اور آج کے حالات کو اور ان کی 77 سال کی تاریخ کا پتہ چلے۔ 4 مقبول رہنما آئے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف۔ میں خان کی ابھی بات نہیں کر رہا، خان کا معاملہ ان سے ذرا الگ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ محسن پاکستان قائد اعظم غیر معمولی حالات میں قتل ہوئے، انتہائی قسم پرسی میں، ایمبولنس خراب، آکسیجن موجود نہیں، ٹائر پنکچر، ٹی بی ہونے کے باوجود انتہائی اونچے علاقے زیارت میں پہنچا، ہاؤس اریسٹ وہاں کی ہے، وہاں فوت ہوئے، بندہ ہی کوئی نہیں۔ یہ پاکستان کے بانی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو مقبولیت اس کی صرف مغربی پاکستان میں تھی، یہ یاد رکھیں، مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب مقبول تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو 8 سال ڈکٹیٹر کے ساتھ رہا، ایوب خان کا وزیر بھی رہا، اس کے باوجود مقبولیت ملی، عوام نے گناہ معاف کیے، اور جب اس نے بھاگنے سے انکار کیا ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ہماری چونکہ یاداشت کمزور ہے، بھٹو پر بھی ظلم ہوا تھا، 20 مہینے یہ بھی جیل میں رہا ہے۔ 20 مہینے بعد لاہور ہائی کورٹ نے مولوی مشتاق نے سزا دی، جس 7 رکنی بینچ سپریم کورٹ میں جسٹس انوار الحق نے وہ جو 4-3 سے فیصلہ تھا جسے ابھی قاضی نے کالعدم کیا تھا، تو بھٹو کی پھانسی ہوئی، یہ بھی پنڈی میں۔ اب بے نظیر بھٹو تیسرے نمبر پہ مقبول تھی، اسے والد کی قربانی اور عامر کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے عروج مل گیا، خود ساختہ جلاوطنی کے بعد واپس آئیں، پھر حملہ تھا ان کے کارساز کا، آپ کو یاد ہوگا 250 بندے تھے اس میں شہید ہوئے، اس کے کہا تھا نہ آئیں، پھر بھی وہیں لیاقت باغ میں شہید ہو گئے۔ اب پاکستان کی یہ مقبول ترین رہنما تھی۔ ایک وقت میں نواز شریف بھی مقبول ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اقتدار میں بڑا عرصہ گزارا، 2/3 اکثریت تک لے گیا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو جس طرح ضیاء الحق کے سامنے کھڑا ہوا، سرنڈر نہیں کیا، ایک عامر کی نرسیوں میں حالانکہ 8 سال گزار بھی چکا تھا، لوگوں نے گناہ معاف کر دیے۔ بے نظیر بھٹو بھی مشرف کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوگی، جان دے دی، دونوں باپ بیٹی کے گناہ معاف ہو گئے، اور پاکستان کی قوم نے آج بھی بہادری، دلیری اور وفاداری کو اور ساتھ مظلومیت کو چونکہ بھولتی نہیں، اس لیے ان کا نام تھوڑا عزت احترام سے لیا جاتا ہے بنسبت نواز شریف کے۔ اب نواز شریف صاحب کا معاملہ بالکل ہی مختلف، یہ بن گئے لیڈر سے ڈیلر۔ پہلی دفعہ انہیں غلام اسحاق خان نے نکالا 1993 میں، آرمی چیف تھا اس وقت جنرل عبدالوحید کاکڑ۔ نواز شریف ہمت کرتا، ڈٹ کر کھڑا ہوتا جنرل عبدالوحید کاکڑ کے سامنے، لیکن اس نے کر لی ڈیل۔ اب جنرل وحید کاکڑ کے سامنے یہ لیٹ باقاعدہ 97 میں نواز شریف جب وزیر اعظم بنا، مشرف کو 5ویں نمبر سے ترقی دے کے اوپر چیف لے کر آیا، اور پھر 99 میں فوجی بغاوت ہوئی، نواز شریف کو ہٹایا گیا، اس کے پاس یہ آپشن موجود تھی کہ ڈٹ جاتا، مقابلہ کرتا، تو آج یہ 25 سال کی قدر ہی نہ ہوتی۔ لیکن نواز شریف نے آپ کو پتہ ہے وہی کام کیا، ایک دفعہ پھر لیٹ گیا، اور اس کے بعد پھر جنرل عبدالوحید کاکڑ کے سامنے لیٹا، مشرف کے سامنے لیٹا، خاندان سمیت بکسے اٹھا کے 150 لوگ نکل گئے، سارے اپنے پیک کر کے، پارٹی بھی بھاگ گئی۔ کوئی ٹی وی شوز میں آج بیٹھ کے انقلابی بنتے ہیں جو، ان سے پوچھیں یہ دبئی میں اقامے لے کے سعودی عرب میں نوکریاں کر کے پاکستان کی عوام کو اس وقت نکلنے کی زحمت نہیں کرتے تھے، آج یہ تانے دیتے ہیں تحریک انصاف کو۔ خود نواز شریف بھاگا اور مشرف 9 سال پھر اقتدار پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ اب محترمہ بے نظیر بھٹو نواز شریف مقبول تھے، مساق جمہوریت بھی کی، این آر اوز بھی کیے، معافی نامے بھی مانگے، ڈیلز بھی کی، اور بے نظیر کے پاس دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کا نام تھا لیکن وہ مقام نہیں بنا سکیں، نواز شریف بھاگنے کی وجہ سے وہ لیول کھو گیا۔ بے نظیر بھٹو مشرف کی مدد سے، کونڈالیسا رائس کی مدد سے واپس آئیں، نواز شریف بھی اپنے این آر او کروا کے، کیسز معاف کروا کے نہلا دھلا کر واپس لایا گیا، جیسے ابھی آپ کے سامنے دوبارہ اس کی یہ واردات ہوئی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی ان تمام حرکتوں کی، اور 77 سال کی جو تاریخ تھا، یہ سلسلہ اس وقت رکا جب عمران خان آیا، عدم اعتماد خان کے خلاف بھی ہوئی، پھر کیا ہوا، طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا پالا پڑ گیا عمران خان نیازی سے۔ اب دیکھیں جہاں جنرل ایوب خان، یحییٰ خان، وحید کاکڑ، مشرف، ضیاء الحق، جنرل باجوہ، یہ ایک ہی لائن ایک ہی جگہ سے پڑے ہوئے سب اسی طرح کے کام کرتے رہے۔ خان نے دے دیا انہیں سرپرائز، یہاں یہ کر کے مس کیلکولیشن۔ اب یہ سمجھتے رہے نواز شریف زرداری والا معاملہ، وہ سارے تھے لوکل لیڈر، خان ہے گلوبل لیڈر، ان کی تھی صوبے کی سیاست، زبان کی سیاست، علاقائی سیاست، ووٹ بینک بھی محدود۔ ذوالفقار علی بھٹو پاپولر تھا تو مغربی پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں نہیں تھا۔ اب ادھر عمران خان کا چاروں صوبوں میں تو چھوڑیں، پاکستان کی سرحدوں سے باہر مقبولیت کا معاملہ چلا گیا۔ دیکھیں عرب دنیا میں بھی، ترکی میں بھی، ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، وہ ایک گلوبل ستارے کے طور پر پہلا پاکستانی جس کی شناخت یہ ہے، ویسے تو پاکستانی پہلے ہم ہوتے ہیں پھر آپ کی شناخت، یہاں خان کی شناخت کی وجہ سے پاکستان مشہور ہوا، پاپولیرٹی، مقبولیت منفرد تھی۔ بھٹو کی مقبولیت 1970 کے الیکشن میں عروج تھا، اور 1988 میں بے نظیر بھٹو کی، یہ دونوں عروج پہ اس وقت تھے۔ آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت بھی مظلومیت کا سارا ووٹ ملا کے بھی 1.6 کروڑ بنتے ہیں۔ 88 میں بے نظیر بھٹو آئی تھی پھانسی کے بعد، اور ذوالفقار علی بھٹو 1970 میں پاپولر تھا، اور تیسری دفعہ 2007 میں جب یہ شہید ہوئے، مطلب 3 ان کے بڑے اہم موقع۔
ان کا ووٹ بینک اس وقت تک ٹوٹ چکا تھا، نظریاتی لوگ ٹوٹ چکے تھے، مشرف سے ڈیل کی وجہ سے، جس طرح نواز شریف اور بینظیر دونوں کا جمہوری سفر ختم ہو چکا تھا، یہ اقتدار میں آ گئے تھے لیکن یہ عوام میں اس طرح پاپولر نہیں تھے، وہ نظریاتی سفر ختم، جیسے اگر خان آج خدا نخواستہ ڈیل کر لیں ان سے، جو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ نظریاتی سفر ختم ہو جائے گا۔ اب 1988 کی مقبول ترین بے نظیر بھٹو 19 سال کے بعد اپنی شہادت کے وقت صرف 1/3 مقبولیت رکھتی تھی، اور 1970 کے الیکشن کے 9 سال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، اب جیالے آپ کو پتہ ہے 11 سال مارے بھی کھاتے رہے تھوڑی بہتی، نواز شریف کو جیسا 99 میں نکالا گیا تو 2008 تک وہ 9 سال مشرف بیٹھا رہا، اسی طرح 1/3 اکثریت ان کے پاس رہ گئی۔ اب جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، میرا مقصد ان کی پاپولیرٹی آپ کو بتانا ہے کہ کتنی نیچے آ چکی تھی، اس کے باوجود پاکستان میں فسادات اور بدامنی کا جو سلسلہ شروع ہوا، ہنگامے شروع ہوئے، تو 60 لوگ ان فسادات میں مارے گئے، 60 لوگ، 110 بینک لوٹ لیے گئے، جلا دیے گئے، 350 سرکاری دفاتر، نجی اور کاروباری مراکز، سندی عمارتیں، 31 ریلوے اسٹیشن جلا دیے گئے، ٹرینیں لوٹ لیں، ٹرین کا پورا نظام معطل، تجارتی مراکز پورے معطل، بازار، بڑی دکانیں، کراچی، ایک بڑی تباہی اس میں لگا دی گئی، کئی سو ارب کا نقصان ہوا، کرفیو لگانا پڑا، فوج کو بلانا پڑا، پھر بھی کئی ہفتوں تک یہ معاملہ معمول پر نہیں ہے۔ اب یہاں فرق سب سے بڑا یہ تھا کہ بے نظیر کے پیچھے تھا آصف زرداری، جسے اس نے ساری زندگی اپنی سیاست میں آنے نہیں دیا، اب اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملا، اسے موقع دیا، وہ پاکستان کھپے نعرہ لگا کے جعلی وصیت بنا کے صدر بنا لیا، انہوں نے کور کر لیا۔ اب اگر یہ خدا نخواستہ ایسی کوئی واردات سوچے، آپ سوچیں خدا نخواستہ اللہ خان کو، میری بھی زندگی کے 20 سال لگائے، 100 سال تک اللہ خان کو زندگی دے، میری دل کی خواہش ہے، لیکن اگر ایسی کوئی خبر آتی ہے، اب ذہن میں سوچیں، خان قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور ان چاروں لوگوں سے مقبول بھی ہے، معروف بھی ہے اور مظلوم بھی ہے۔ خان کے پاس مقبولیت پورے پاکستان میں ہے، بھٹو کے پاس تو سندھ کے آپ کو پتہ ہے ہری تھے، جو بیچارے جذباتی ہو کے خود نقصان پہنچاتے ہیں۔ خان کو چاہنے والے یہ پختون ہیں جن کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی بھی ہوگی، جن کے اوپر کسی نے حکمرانی نہیں کی، 70% اسلحہ ان کے گھروں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سندھ کے ہاری یا مزدور نہیں ہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ قوم ہو جن کے آباء و اجداد قبضہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد افغانستان میں بھی دیکھیں 127 ممالک سے لڑتے رہے اور ہار نہیں مانی۔ یہ خان کے دیوانے ہیں، میں لکھ کر آپ کو دیتا ہوں، یہ خان کی طاقت ہے، اور خان نے اس طاقت کو خود روکا ہوا ہے۔ خان نے ان کے زخموں پر بھی مرہم رکھا، ان کی وکالت بھی کی، ان سے محبت بھی کی، اور یہ میرے پاکستانیوں کا کہ پاکستان سے جوڑا ہوا ہے۔ یہ خان کی بہت بڑی طاقت ہے، خدا کی قسم سوچے بھی نہ کہ خان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ 4000 کالعدم تنظیموں کے لوگ نہیں سنبھالے جا رہے ان سے، 25 سال سے بلوچستان میں چند دہشت گرد گروپ نہیں سنبھالے جا رہے، کچے کے ڈاکو نہیں سنبھالے جا رہے، 30 سال ہو گئے ہیں، تو یہ کیسے سنبھالے جائیں گے؟ بنگلہ دیش میں 1971 میں وہ جو بنگالی جنہیں کہتے تھے ناٹے کالے، انہوں نے آپ کے سامنے کیا کیا کر دیا 71 میں، 90,000، اور پھر ملک کا ایک حصہ بھی ٹوٹ گیا، اور ہندوستان کہتے ہیں مدد کر گیا۔ اگر یہاں خدا نخواستہ انہوں نے کوئی واردات کی، یہ جو بارڈر لگا ہوا ہے نا افغانستان والا پاکستان کی سائڈ سے، یہ خود ہی بارڈر ہٹ جائے گا، اور پھر افغانستان سے انہیں بھی بھرپور مدد ملے گی۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے، اور پھر انہوں نے آ جانا ہے پنجاب کی طرف، اور پھر سب کچھ ناممکن ہو جائے گا۔ یہ 127 ممالک کو نہیں روک سکے تو یہاں کیا ہوگا، سوچ لیں پھر خود ہی، یہ سوچ کر ہی ہول اٹھتے ہیں۔ میں اسی لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واردات کو سوچیں بھی نہ، اپنے وہم و گمان میں بھی نہ لائیں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، لوگوں سے بچائے، اور پھر پنجاب آ جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے خان کے دیوانے صرف پختون ہے یہ تو نہیں بات، 2 سال 6 مہینے سے پنجابی مار کھا رہا ہے، اپنی عزتیں لٹوا رہا ہے، ان اپنے گھر بار کاروبار تباہ کروا رہا ہے خان کے نام پہ۔ ذرا سوچیں وہ کیا کریں گے۔ ایک فالس فلیگ آپریشن 9 مئی کو ہوا خان کی گرفتاری کے بعد، یہ چند سو لوگ ہی تھے، تو کیا حالت ہوئی۔ اگر خدا نخواستہ ایسا سچ مچ کا 9 مئی ہو گیا تو پھر اصلی 9 مئی کا سوچ کے ذرا دیکھیں کیا ہوگا پھر، اور یہ پنجاب میں جو 62% ہے۔ پھر یہ مریم صاحبہ کا یہ جو بنایا نا گلو بٹوں کا جتھا مسئلہ، یہ کام نہیں آئیں گے۔ بلوچستان کے حالات آپ کو پتہ ہی، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب آزاد کشمیر کا صرف سن لیں، یہ مرہٹوں کے دور سے تحریکیں چلاتے رہے اور لڑتے رہے، انہوں نے ہندوستان کی طاقت قبول نہیں کی۔ ابھی آپ چھوٹی سی جو ان کی تحریک تھی بلوں کے معاملے پہ، آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں یہ ٹف لوگ ہیں، سخت لوگ ہیں، سخت اس ریزسٹنس کے حساب سے، تحریک کے حساب سے۔ اب ایک سندھ ایک ایسی جگہ جہاں کوئی خاص تحریک مجھے نظر نہیں آتی کہ وہ ڈیرے جاگیردار ہیں، وہ نظام کنٹرول، لیکن سندھ میں جو بڑا شہر کراچی، وہاں معیشت کی ہب ہے، 2 کروڑ کی آبادی ہے، اور یہاں تحریک انصاف مکمل سویپ کر چکے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس نے یہاں 1992 کی انہوں نے MQM بھی دیکھی ہوئی ہے، جناپور کے نقشے بھی دیکھے ہوئے ہیں، ہر قسم کے فسادات بھی دیکھے ہوئے ہیں، مشرف کا 12 مئی بھی دیکھا ہوا ہے۔
تو یہ اللہ نہ کرے، یہ جو میں نے آپ کو سارا حالات بتائے ہیں، تھوڑی تمہید باندھی ہے، سارا نقشہ کھینچا ہے، امید ہے اس میں انہیں سمجھ آ جائے گی، اور پھر بیرونی لوگ علیحدہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ خدا نخواستہ جو عرصے سے پاکستان کے نقشے بھیجنے ٹکڑے کر کے، یہ دیکھیں یہ ٹکڑا ادھر، یہ ادھر، یہ پھر ان کے منصوبے پر عمل کروائیں گے، سیدھی سی بات، اگر یہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح، پھر یہ 4 گلیوں پر اپنی حکومت بنا لیں گے۔ اس کے بعد خان کو 6 کروڑ ووٹ پڑا ہے، 64% پاکستانی ہیں، اس میں سے پاکستانی خواتین ہیں، بچے ہیں، اداروں کے اندر لوگ موجود ہیں۔ پاکستان کا کوئی شہر، گاؤں، محلہ، گلی، گھر ایسا نہیں صبح سے شام تک جہاں خان کا ذکر نہ ہو، کوئی میڈیا چینل، اخبار، رسالہ نہیں جہاں خان کے ذکر سے شروع ہو کے ختم نہ ہو۔ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر کے ممالک میں ہیں، اور وہ تگڑے لوگ، ارب پتی بلکہ کہیں تو کھرب پتی ہیں، اس میں خان کے دیوانے ہیں، خان کی اپنے آپ کو پتہ ہے بچے، ان کے خاندان جو ہے وہ بھی دنیا بھر میں خان کی حمایت ہے۔ تو یہ ایسا خیال وہم و گمان آئے تو میں تو انہیں کہوں گا لا حول ولا قوت فوراً پڑھیں، معافی اللہ سے مانگے، اور سوچنے کا کبھی نہیں۔ ہارون رشید صاحب نے جو بات کی وہ مجھے بڑی لگی ہے، اسی لیے میں نے پوری تمہید میں آپ کو یہ تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ جو وصیت والی باتیں کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ یہ فقیر ان کو لیر و لیر کر دیں گے سارے۔ یہ پاکستان کے ہم ہمدرد ہیں، ہماری خواہش ہے، جیسے قاضی فائز کے آنے کی، دیکھیں حال میں بتاتا ہوں، قاضی فائز جا رہا ہے، منصور نشاہ آ رہا ہے، آزادانہ کام کرنے دیں، یہ واردات چھوڑ دیں، نہ مارے جان، اس میں خان کی فی الحور پہلے ملاقات کروائیں، تشویشناک خبریں ختم کریں، یہ کانفرنس ختم ہونے کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کے پارٹیز ڈائلاگ کریں، سب کچھ آنے والی عدالت پہ چھوڑیں، اس میں آپ کو فیس سیونگ بھی مل جائے گی، سیف ایگزٹ بھی مل جائے گا۔ نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، الیکشن کے مینڈیٹ چوری کے فیصلے ہونے دیں سارے، نئے انتخابات کی طرف نہیں تو چلے جائیں، خان کو رہا کریں، اور پھر خان آپ سے کبھی انتقام نہیں لے گا، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، سب جانتے ہیں، وہ معاف کرے گا، آئین اور قانون پہ چلے گا، آئین اور قانون جو بھی ہے پاکستان میں کتنا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہیلمٹ پہن کے وہ گاڑی والے کا چلان کرتے ہیں ٹوئیٹر میں انہوں نے، تو اس لیے اس قانون میں کبھی کسی کو پہلے سزا نہیں ہوئی ہے، سارے طاقتور بچ جائیں گے اس میں، خان قانون پہ چھوڑے گا، قانون ان کو چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے یہ پاکستان کی جان چھوڑ کر رحم کریں، اور اللہ ان کو سمجھائے، یہ دعا کریں ساتھ۔ یہ سارا نقشہ جو میں نے سمجھایا اسے پلیز سمجھیں، بڑی محنت سے میں نے آپ کے سامنے یہ فگریں رکھی ہیں، اور اسے اپنے نوجوانوں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔